बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो सबक है सूरतुल बकरा के दो कलिमात के मुताल्लिक़ है। इन दो कलिमात को किस तरह पढ़ना है और इन कलिमात पर जो तजवीदी कवानीन जारी होते हैं उनका इजरा किस तरह करना है, इस पर बात होगी। तो सबसे पहले दो कलिमात वो पढ़ते हैं। सवाउन, सीटी की आवाज़ आएगी, मद का ख्याल करते हुए दराज करेंगे। यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। गुन्ना नहीं करेंगे से मुराद गुन्ना ज़मानी की नफ़ी है, ना कि गुन्ना आनी की। ठीक है, तो यहाँ पर इजहार वाला कायदा होगा, लिहाजा यहाँ पर गुन्ना ज़मानी नहीं होगा। तो पढ़ेंगे सवाउन, उन नहीं पढ़ेंगे। उन और उन में फ़र्क है, मारूफ़ और मजहूल। उन जो है वो मजहूल है, उन जो है वो मारूफ़ है। ठीक है, सवाउन अलैहिम, अलैहिम, आइन को अच्छी तरह अदा करें, उसको उसके मखरज से अदा करें। आइन की आवाज़ आनी चाहिए। या लीन है, इसको नरमी से अदा करेंगे। अलैहिम, अलैहिम, और यहाँ पर भी गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि मीम साकना मौजूद है। आगे जो है हमज़ा है, आगे कुछ सबक में तो इज़ारे शफ़ी वाला कायदा होगा, लिहाजा यहाँ पर जो है ना गुन्ना नहीं करेंगे। तो इसको दोबारा पढ़ें, सवाउन अलैहिम, अलैहिम, अलैहिम। आइन की आवाज़ निकालें। अक्सर अफराद जो है ना अलैहिम पढ़ जाते हैं तो वो हमज़ा की आवाज़ आ जाती है, तो वो हरफ की जगह पर दूसरा हरफ बदल जाने की वजह से लाहने जली वाली गलती हो जाती है। सबसे पहला जो कायदा है वो है हरूफ सफ़ीरिया वाला जारी होगा। याद रखें कि हरूफ सफ़ीरिया से मुराद वो हरूफ हैं जिनको अदा करते वक्त सीटी की आवाज़ जो है पैदा होती है। हरूफ सफ़ीरिया कितने हैं? वो तीन हैं, सीन, ज़ा और स्वाद। इन तीनों हरूफ को अदा करते वक्त सीटी की आवाज़ आती है, इसलिए इनको हरूफ सफ़ीरिया कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे इनमें से एक हरफ जो है ना उसका ताल्लुक़ हरूफ सफ़ीरिया के साथ है और वो है सीन, लिहाजा इसको पढ़ते वक्त सीटी की आवाज़ जो है पैदा करें। मखारिज, मखारिज देख लेते हैं कि सीन जो है ज़बान की नोक और ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत जिस जगह मिलते हैं उनकी मिलने की जगह पर ज़बान की नोक लगाकर सीन की अदायगी होगी। वाव, ये गैर मद्दा है, ये होंठों की गुलाई से अदा होगी। ये अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा है, ये जोफ़दान यानी मुँह के खाली हिस्से से अदा होगा। ठीक है, हमज़ा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होगा। आइन जो है वो हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगा। लाम ज़बान के किनारे और ऊपर वाला तालु का वो हिस्सा जो मुँह की तरफ है उससे अदा होगा। या लीन, ये ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होती है। हा हलक के नीचे वाले से अदा होती है और मीम दोनों होंठों के खुश्की वाले से अदा होती है। इसको हरफ बर्री भी कहते हैं। बर कहते हैं खुश्की, तो बर्री खुश्की वाला, चूँकि ये खुश्की वाले हिस्से से होंठों का जो खुश्की वाला हिस्सा है वहाँ से अदा होता है, इसलिए इसको हरफ बर्री कहते हैं। तो तीसरी जो चीज़ है वो तनवीन और मुनव्वर। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं, और जिस हरफ पर तनवीन हो उस हरफ को मुनव्वन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तनवीन दो पेशें मौजूद है और मुनव्वन कौन सा हरफ होगा? ये हमज़ा होगा। इजहार, नून साकिन और तनवीन के चार कायदे हैं। सबसे पहला जो कायदा है वो इजहार का। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्किया में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ इजहार होगा, यानी गुन्ना ज़मानी नहीं करेंगे। ठीक है, गुन्ना ज़मानी यानी वो गुन्ना जिसमें एक अलिफ की मिकदार तक आवाज़ जो है नाक के बांसे में जारी रहती है, उसको गुन्ना ज़मानी कहते हैं। तो इजहार वाला कायदा होगा,
نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو حروف حلقیہ کتنی ہے؟ 6 ہے۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ البتہ بعض قاعدوں میں اور بعض کتابوں میں الف غیر مدہ کو بھی حروف حلقیہ میں سے شامل کیا گیا ہے اور حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرنے کا کہا گیا ہے۔ اس طرح کل 7 حروف حلقیہ ہو جائیں گے۔ اب اظہار والا قاعدہ جو ہے یہاں پر کیا پایا جا رہا ہے؟ جی ہاں پایا جا رہا ہے، یہ تنوین موجود ہے، تنوین کے آگے عین موجود ہے اور عین جو حروف حلقیہ میں سے ہے، لہذا یہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ آگے جو قاعدہ ہے وہ یا لین کا ہے۔ یاد رکھیں حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو یا لین۔ حروف لین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، لہٰذا ان کو معروف پڑھیں گے۔ علی، علی، علی نہیں کریں گے، دراز نہیں کریں گے، سختی سے بھی نہیں پڑھیں گے۔ علی، علی، علی بعض لوگ پڑھ جاتے ہیں علی، وہ مجہول طریقہ، علی پڑھیں گے، علی۔ بو، بئی، تو، تئی، لو، لئی، یعنی یہ طریقہ ہے حروف لین کو پڑھنے کا، تو مجہول طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ علی، علی۔ آگے جو قاعدہ ہے اظہار شفوی کا ہے، تو میم ساکنہ جو موجود ہے، آگے جو لفظ آنا ہے آنے والے سبق میں وہ ہے حمزہ، تو جب میم ساکنے کے بعد حمزہ موجود ہو تو اس وقت اظہار شفوی والا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ میم ساکنہ کے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ جب میم ساکنہ کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، تشدید بھی آ جاتی ہے اور غنہ بھی کرتے ہیں، غنہ بھی ہوگا۔ میم ساکنہ کے بعد با ہو تو میم کو با کے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں اور اس قانون کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ جب میم ساکنہ کے بعد نہ میم ہو، نہ با ہو، نہ الف ہو، باقی 26 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں کرتے۔ اب چونکہ میم ساکنہ کے بعد نہ میم ہے، نہ با ہے، نہ الف ہے، بلکہ باقی 26 حروف میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اس مد کی طرف۔ یہ جو مد ہے، دراز تو ہم نے کی ہے پڑھتے ہوئے، لیکن یہ مد کون سی ہے؟ تو یاد رکھیں جب حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کو مد بالحمزہ کہتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے مد بالحمزہ، تو یہ حروف پر ہی غور کریں۔ مد کا لغوی معنی ہوتا ہے دراز کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا، ٹھیک ہے۔ حرف مدہ یا کھڑی حرکات پر آواز دراز کرنے کو مد کہتے ہیں۔ مد کا ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ مد کا لغوی معنی ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، اور مد کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے حرف مدہ یا کھڑی حرکات پر آواز کو دراز کرنے کو مد کہتے ہیں۔ تو مد بالحمزہ کسے کہتے ہیں؟ جب حرف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کو مد بالحمزہ کہتے ہیں، یعنی وہ مد جو حمزے کی وجہ سے بنی ہے۔ یہ حمزہ لفظی آ گیا، اس پر ہی غور کریں گے تو یہ سمجھ آ جائے گا کہ مد جو حمزہ آنے کی وجہ سے بنی۔ حرف مدہ کے بعد، حرف مدہ آپ جانتے ہیں نا، 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو جزم والی سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا جزم والی سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، تو یہ حرف مدہ ہے۔ اور کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو۔ تو جب حرف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد بالحمزہ۔ تو یہ دیکھیں نا، الف مدہ موجود ہے نا، الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ بن گیا۔ تو جب حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو وہ کیا بنتی ہے؟ مد بالحمزہ۔ تو اب الف مدہ کے بعد حمزہ موجود ہے، لہذا یہ مد بالحمزہ تو بنی۔ اب آگے مد بالحمزہ کی 2 اقسام ہیں، مد متصل، مد منفصل۔ مد متصل، یہ متصل کہتے ہیں، یہ اصل میں وصل سے بنا ہے۔ متصل جو ہے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو متصل وصل سے بنا، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملنا۔ تو چونکہ حرف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اور مد منفصل، منفصل جو ہے فصل سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے جدائی۔ چونکہ حروف مدہ ایک کلمے میں ہوتے ہیں اور حمزہ جو ہے دوسرے کلمہ میں ہوتے ہیں، ان میں جدائی ہوتی ہے، فصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسی مد جو بالکل متصل ہو، یعنی ایک ہی کلمہ میں ہو
حروف مدہ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے مد بن جائے تو اس کو مد متصل. اگر حروف مدہ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں اور مد جو ہے نا بنی تو ہے لیکن فاصلہ پڑ گیا کہ حروف مدہ کھڑی حرکات پہلے کلمہ کے آخر میں ہیں اور حمزہ جو ہے دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، لہذا اس کو مد منفصل کہتے ہیں. تو یہ اپنے مدوں کے نام یاد رکھنے ہیں. مد الحمزہ کی 2 اقسام ہیں. تو یہ پہلی جو مد ہے اس کی جو قسم ہے مد متصل، اس کی مثال آپ کے سامنے سواء، اور یہی ہم نے آج حل کرنا تھا، یہ اوپر بھی ہوئی ہے. تو یہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آیا، اس لیے اس کو مد متصل اب کہیں گے. مد پہلے حمزہ ہم نے کہا، اب مد الحمزہ کی 2 اقسام میں سے یہ قسم بنے گی سواء مد متصل. اور یہاں دیکھیں مد منفصل کی مثال ما انزل. یہ ما جو ہے نا یہ علیحدہ کلمہ ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر جو، ویسے اس کے اور بھی معنی ہوتے ہیں کیا نہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو معنی اس کا ہے. انزل یہ فعل کا صیغہ ہے، فعل مجہول کا. انزل نازل کیا گیا. ما کا مطلب جو نازل کیا گیا، تو مطلب یہ کہ ما علیحدہ کلمہ ہے، انزل علیحدہ کلمہ ہے. تو پہلے کلمے کے آخر میں الف مدہ موجود ہے، انزل دوسرا کلمہ اس کے شروع میں حمزہ موجود ہے، اور حمزہ اب کہیں گے کہ حمزہ تو ہے نہیں. تو مطلب آپ پہلے قوانین آپ کو پڑھا دیے گئے ہیں کہ خالی جو ہوتا ہے جب بالکل زبر زیر پیش اوپر نہ ہو تو اس کو الف پڑھیں گے. تو الف حمزہ اس وقت بن جاتا ہے جب اس پر زبر زیر پیش آ جائے. تو خالی ہو تو اس کو الف پڑھیں گے، جب زبر زیر پیش آ جاتی تو حمزہ بن جاتا ہے. اب چونکہ اوپر پیش موجود ہے لہذا یہ حمزہ بن جائے گا. تو الف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہے، انزل دوسرا کلمہ ہے، یہ فعل ہے. تو اس کے شروع میں حمزہ آ گیا دوسرے کلمے، لہذا یہ مد منفصل بنے گی. تو یہ مد متصل ہو یا مد منفصل ہو، ان کو کم سے کم 2 الف کی مقدار، درمیانہ 2.5 الف کی مقدار، اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کی مقدار دراز کرتے ہیں. اور 1 الف کی مقدار کا اندازہ لگاتے ہیں ایک بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے. جتنی دیر لگے اتنی دیر آواز جاری رکھیں گے. جیسے اگر صرف الف مدہ ہو تو پڑھیں گے سوا سوا، تو یہ 1 الف کی مقدار ہو گئی. لیکن چونکہ یہ اب مد الحمزہ بن چکی ہے اور مد متصل بن چکی ہے، اب اس کو کم سے کم 2 الف دراز کریں گے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اب ہم 2 انگلیوں کو کھولیں گے لیکن اکٹھا نہیں کھولیں گے بلکہ باری باری کھولیں گے. پہلے ایک پھر دوسری کا کھولنا شروع کریں گے، اس کو کھولیں گے، جتنی دیر لگے گی اتنی دیر آواز جاری رکھیں گے. تو یہ 2 الف کی مقدار بن جائے گی. سواء سواء، یعنی اس طرح کر کے. تو اگر 3 الف کی مقدار دراز کرنا ہو تو 3 انگلیاں باری باری کھولیں درمیانی حالت میں. اگر 4 الف کی مقدار دراز کرنا ہو تو 4 انگلیاں باری باری کھولیں گے، تو وہ 4 الف کی مقدار بن جائے گی. تو یہ تھا آج کا سبق، آپ نے یاد کرنا ہے. اور اگر کسی جگہ سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ.